बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। ज़रा घर से बाहर निकलें, एक शहर से दूसरे शहर जाएं, इलाका इलाका घूमें, आपको पाकिस्तान की खूबसूरती के मनाज़र नज़र आएंगे। एक कोने से लेकर पाकिस्तान के दूसरे कोने तक पाकिस्तान इंतहाई ज़्यादा खूबसूरत है। आपने सुना होगा कि स्विट्ज़रलैंड बहुत खूबसूरत है। पाकिस्तान स्विट्ज़रलैंड से इंतहाई ज़्यादा खूबसूरत है। स्विट्ज़रलैंड में सारी की सारी खूबसूरती मसनूई है। उनके पहाड़ जिस तरह से सरसब्ज़ हैं, जिस तरह से शादाब हैं, वो कुदरती तौर पर नहीं है। वो संगलाक पहाड़ थे। पाकिस्तान में भी कमी नहीं है संगलाक पहाड़ों की और इसके साथ साथ सरसब्ज़ और शादाब पहाड़ों की। लेकिन फ़र्क ये है, उन्होंने खूबसूरती खुद बनाई है, लेकिन पाकिस्तान में सारे का सारा हुस्न कुदरती है। पाकिस्तान में पहाड़ हैं, पाकिस्तान में समंदर हैं, पाकिस्तान में सहरा हैं, पाकिस्तान में दरिया हैं। पाकिस्तान में वो क्या है जो दुनिया में खूबसूरत है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में दुनिया भर से बढ़कर खूबसूरती है। गुज़श्ता रोज़ हमें जनूबी पंजाब जाने का इत्तेफाक हुआ। हमारे कुली की शादी थी। शादी में शिरकत के लिए हम मुज़फ़्फ़रगढ़ से थोड़ा सा आगे गए। ये जनूबी पंजाब है। कुछ इलाकों के लोग बात करते हैं कि हम पसमानगी में पिस रहे हैं, अपनी मज़लूमियत का रोना रोते हैं, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, हमारे साथ जुल्म हो रहा है। ये लोगों की तरफ से अमूमन कहा जाता है। ऐसी बातें जनूबी पंजाब से भी उठती हैं, ऐसी बातें सिंध से भी उठती हैं, बलूचिस्तान से भी उठती हैं, खैबर पीके से भी उठती हैं। तो क्या अगर मसाइल नहीं है तो सिर्फ सेंट्रल पंजाब में मसाइल नहीं है, इस इलाके में मसाइल नहीं है? जो पंजाब का लाहौर के करीब का इलाका है, इसमें भी मसाइल हैं, लेकिन यहाँ के लोग उस तरह से रोना नहीं रोते, उस तरीके से चीखो पुकार नहीं करते। लेकिन जिन इलाकों से मज़लूमियत की, कसम पुरसी की, नाइंसाफ़ी की आवाज़ें उठती हैं, वो सारे के सारे लोग ऐसा नहीं करते। वहाँ पे चंद एक लोग हैं जो ऐसा वावेला करते हैं। बात हम कर रहे थे जनूबी पंजाब के और मुज़फ़्फ़रगढ़ से थोड़ा सा आगे जाने की। ये है कुरैशी चौक का इलाका। वैसे इस इलाके में चौक के नाम से कई शहर हैं, कई बस्ती हैं, जैसे चौक आज़म हो गया, पताफ़ी चौक हो गया और ये वाला कुरैशी चौक हो गया। शायद किसी बस्ती को चौक कहते हैं, वैसे हमारे यहाँ तो चौक किसी चौराहे को कहते हैं। तो हम यहाँ से सुबह 9 बजे गए और रात को 9 बजे वापस अपने घर पहुँच गए। इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि मुज़फ़्फ़रगढ़, वहाँ पे हमारे कोई रिलेटिव भी रहते हैं। मुज़फ़्फ़रगढ़ इसकी तहसील कभी लिया हुआ करती थी, वहाँ पे हमारे कुछ रिलेटिव रहते हैं। इस इलाके में हम गए थे जमशेद की शादी पर। कंपनी के दीगर कुलीग्स ने भी जमशेद की शादी अटेंड की। उनमें अदनान शेख थे, जुनेद, फ़िदा, हाशम, शान, फ़हीम बुखारी। जिस इलाके में हम गए थे वो इलाका भी हमारे उन इलाकों की तरह है जहाँ पे ऐसी तकरीबात होती हैं। इनमें कल्चर का, तमद्दन का, तहज़ीब का कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, क्योंकि हम एक ही इलाके से, एक ही मज़हब से अमूमी तौर पर तल्लुक़ रखते हैं। तो वहाँ पे भी हमें जो कुछ देखने को मिला इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं था, लेकिन कुछ थोड़े बहुत इलाकाई रिवाज होते हैं, रस्में होती हैं, वो ज़रूर हमें वहाँ पे ऐसी नज़र आईं। जैसा कि हमारे इलाके में ये होता है कि दूल्हे के साथ एक बच्चे को शहवाला के तौर पर बिठाया जाता है, या उसको कुछ लोग सरवाला भी कहते हैं, सवाला भी कहते हैं। लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी पाकिस्तान में है जहाँ पे सहवाला जो है, शहबाला जो है, सरवाला जो है, जो भी उसको कहा जाए, वो दूल्हे की उम्र का होता है। और कई मौके पर तो ऐसा भी देखा गया है कि दूल्हे से ज़्यादा उसकी उम्र होती है। बाकी जहाँ तक खाने पीने की बात है, इस शादी में भी बेहतरीन खाने बनाए गए थे। ऐसे ही खानों से शादियों की शान दुबाला होती है। और मेज़बानों का जो रवैया था, जिस तरह से वो सब लोगों से मिल रहे थे, दीदो दिल फराश राह किए हुए थे। जो लोग नहीं जा सके थे वो भी शादी में किसी न किसी तरीके से शामिल ज़रूर थे। आजकल जदीद ज़राए हैं, सारा कुछ ऑनलाइन हो जाता है। वहाँ से हम लोग वीडियोज़ और इमेजेस भिजवाते रहे, या यहाँ कहीं भी कंपनी से वाबस्ता लोग बैठे हुए थे, छुट्टी का दिन था, वहाँ से वो इन तस्वीर को, इन वीडियोज़ को देख के अपनी खुशी का इजहार करते रहे। जमशेद सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, लगन से अपना काम करते हैं और समैरिटन टेक्नोलॉजी की
بنیاد رکھنے میں ان کا بھی ہاتھ ہے۔ ہم اپنے گاؤں سے شیخ پورہ ننکانہ صاحب میں ہمارا گاؤں ہے، جب کبھی ماضی میں وہاں پہ شادی پہ یا کسی مرگ پہ جانا ہوتا تھا تو ایک دن کے بعد تو پیغام ملتا تھا کسی مرگ کا، کسی فوتگی کا، اور پھر جانے آنے میں پورا ایک دن لگ جاتا تھا، واپسی پہ بھی ایک دن لگ جاتا تھا۔ ابھی میں نے بات کی کہ ہم صبح 9 بجے گئے ہیں، رات کو 9 بجے اپنے گھر پہنچ گئے۔ ایسے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مواصلات کے ذرائع کتنے زیادہ بہتر ہو گئے ہیں۔ بات ہم نے کی تھی مظفر گڑھ سے تھوڑا سا آگے جانے کی، اور جو لوگ مظلومیت کا رونا روتے ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں کہ موٹر وے کتنا خوبصورت ہے، اور ایسی ہی شاہراہیں پورے ملک میں بچھی ہوئی ہیں۔ جنوبی پنجاب میں بھی ہیں، وسطی پنجاب میں بھی ہیں، خیبر پی میں بھی ہیں، بلوچستان میں بھی ہیں، کراچی میں بھی ہیں۔ ہر جگہ پر ایسی شاہراہیں آپ کو نظر آئیں گی۔ پاکستان میں ہر جگہ پہ جیسے ہم نے کہا کہ خوبصورتی ہی خوبصورتی ہے۔ موٹر وے پہ ہم جا رہے تھے، موٹر وے اپنی جگہ پر انتہائی زیادہ خوبصورت شاہراہ ہے، لیکن اس کو بنانے والے وہ کیسے لوگ تھے؟ اس کے بعد اس کی تزئین کرنے والے، آرائش کرنے والے وہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ ہم آپ کو ڈیوائیڈر کے اوپر لگے ہوئے بار دکھاتے ہیں، سبز رنگ کے یہ بار ہیں، 2-2.5 فٹ یہ ڈیوائیڈر کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ یہ پلاسٹک کے نہیں ہو سکتے، یہ لوہے کے ہوں گے، لیکن ان کو آپ دیکھیں کہ جگہ جگہ سے، کئی جگہ سے یہ بالکل غائب ہو چکے ہیں، ٹوٹ چکے ہیں۔ ایک وہ جگہ بھی آئی جو کیمرے میں ہم نہیں لا سکے، وہ آدھے آدھے کٹے ہوئے تھے، آدھے آدھے اپنی جگہ پر برقرار تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ گتے کے ہیں اور گتا اوپر سے کٹ گیا ہے، لیکن یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا، یہ پلاسٹک کے بھی نہیں ہو سکتے، لوہے کے یقینی طور پر ہیں، اور لوہے کا ٹوٹ جانا سمجھ سے بالاتر ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ زنگ آلود ہو کر یہ اپنی جگہ سے اکھڑ جائیں، ٹوٹ جائیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ خود بخود ٹوٹ جائیں۔ لیکن یہ اگر ٹوٹے ہیں تو تیز ہوا کی وجہ سے ٹوٹے ہیں۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کے لگانے والے، اس کے بنانے والے، اس کا انتظام کرنے والے وہ کتنے زیادہ ایماندار، دیانتدار ہوں گے۔ اب آ جاتے ہیں جنوبی پنجاب میں، جس شاہراہ سے موٹر وے سے ہم نیچے اترے تو 2 رویہ سڑک تھی، 57 کلومیٹر کا جو فاصلہ تھا، جو تقریباً ہم نے پونے گھنٹے میں طے کر۔ اس سے اندازہ کر لیں گے کتنی صاف ستھری شاہراہ ہے، اور دونوں اطراف میں جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے، گرینری نظر آتی ہے، اور ریت کے ٹیلے بھی آپ کو نظر آتے ہیں۔ تو یہاں پہ مجھے پھر خیال آ جاتا ہے دبئی کا۔ دبئی میں ایسے ہی ریت کے ٹیلے ہیں، یہاں پہ سفاری ہوتی ہے، وہاں پہ کروڑوں ڈالر کی اور اربوں روپے کی سیاحت ہوتی ہے سفاری کے ذریعے۔ پاکستان میں ایسے ریت کے ٹیلے ہیں، یہاں پہ آسانی کے ساتھ ایسے ایونٹس کیے جا سکتے ہیں، لیکن اس طرف اگر کسی کی توجہ نہیں ہے پھر کس کا قصور ہو سکتا ہے؟ باقی اس علاقے میں زمینیں بے آباد بھی پڑی ہوئی ہیں اور آباد بھی ہیں، جیسا کہ ہم آپ کو یہاں پہ دکھا بھی رہے ہیں کس طرح سے سرسبز و شاداب علاقہ ہے، فصلیں لہلہا رہی ہیں، لوگ اپنے اپنے کاموں میں مگن ہیں، ٹریفک جاری ہے۔ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ ہم صبح 9 بجے لاہور سے نکلے تھے، راستے میں چائے شائے کی اتنی کوئی طلب نہیں تھی، لیکن پھر بھی جب ہم مظفر گڑھ سے تھوڑا سا آگے گئے ہیں، ملتان کے ساتھ ہی مظفر گڑھ آ جاتا ہے، وہاں پہ ماحول دیکھنے کے لیے ہم نے ایک ڈھابے پر اپنی گاڑی کو روکا۔ یہاں پہ یہ لکھا ہوا تھا کٹا قورمہ اور چکن کڑاہی۔ یہاں پہ ہم ماحول دیکھنے کے لیے اور چائے پینے کے لیے رکے تھے۔ اس ڈھابے پر بہترین قسم کی چائے تھی، جیسا کہ لکھا ہوا تھا کٹا قورمہ۔ ہم نے یہ بھی صرف چکھنے کی حد تک اس سے منگوایا، تو بہترین کوکنگ کی گئی تھی، بہترین چائے تھی۔ یہیں پہ ہم نے ہوٹل کے مالک کے ساتھ بھی تھوڑی سی گفتگو کی۔ اس کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ وہ خود ہی کوکنگ کرتا ہے، خود ہی چائے بناتا ہے، خود ہی سرو بھی کرتا ہے، اور اس نے یہیں پہ ہم نے ایک لڑکے کو دیکھا جس کا نام اسد علی تھا۔ اس کے دونوں بازو نہیں تھے، کونیوں سے نیچے بازوؤں سے محروم تھا۔ جب اس سے بات کی تو اس نے کہا کہ یہ سارا کچھ پیدائشی ہے، یہ لڑکا 8ویں جماعت کا طالب علم ہے، اس کا والد گاڑیوں سے پتھر اتارتا ہے اور پتھر لوڈ کرتا ہے، وہ اپنے بیٹے کو پڑھانا چاہتا ہے۔ یہ لڑکا 8ویں جماعت کا طالب علم ہے اور کچھ نہ کچھ بننے کا عزم رکھتا ہے۔ آئندہ بھی جب کبھی اس علاقے سے ہمارا گزر ہوا تو کوشش کریں گے کہ اس کے بارے میں جانتے رہیں، پتہ کرتے رہیں کہ کس کنڈیشن میں ہے، کس درجے میں ہے، اس کی پڑھائی کیسی جا رہی ہے، اور پڑھائی کے بعد کئی سال بعد اس کے بارے میں پتہ کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ بات ہم یہی کر رہے تھے کہ یہ علاقہ کس طریقے سے بہترین علاقہ ہے سیر و سیاحت کے لیے بھی، اور جس طرح سے اس پر ریت کے ٹیلے ہیں وہاں پہ بہت زیادہ کام ہو سکتا ہے۔ یہی وہ علاقہ ہے، یہاں پہ انڈسٹری بھی موجود ہے، لوگوں کے کاروبار بھی ہیں۔ یہ وہی جنوبی پنجاب ہے، یہاں پہ ڈیرہ غازی خان بھی ہے۔ ڈیرہ غازی خان وہ علاقہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی فورٹ منرو سیاحت کے حوالے سے، موسم کے حوالے سے، مری سے، نتھیا گلی سے، ناران سے، کاغان سے، پاکستان کے شمالی خوبصورت ترین علاقوں سے کسی بھی صورت کم نہیں ہے۔ ایک موقع
وہ بھی تھا جب کراچی سے دارالحکومت کو کیپٹل کو کہیں اور منتقل کرنے کی بات ہو رہی تھی، تجویزیں سامنے آ رہی تھیں، تو فورٹ منرو ڈیرہ غازی خان کو بھی پاکستان میں مرکز میں ہونے کی وجہ سے زیر غور لایا گیا تھا، لیکن باوجود اسلام آباد میں پاکستان کا دارالحکومت بنا دیا گیا۔ فورٹ منرو کی جب بات کرتے ہیں تو ہمارے کچھ کولیگ جو جمشید کی شادی پر 2 روز قبل چلے گئے تھے، وہ فورٹ منرو گئے تو انہوں نے وہاں پہ اناری ٹاپ کے حوالے سے بھی بہت کچھ اپنے کیمرے میں محفوظ کیا، اس علاقے کی تصویر کشی کی، اس علاقے کی ویڈیو بنائی۔ یہ آپ بھی دیکھیں کہ کتنا خوبصورت یہ علاقہ ہے۔ اپنے علاقے کو خوبصورت بنانے میں، اپنے علاقے کو ترقی دینے میں، اپنے علاقے کو پسماندہ رکھنے میں، اپنے علاقے کو پسماندہ رکھنے میں، غربت کی چکی کے پاٹوں میں پیسنے کے لیے کون ذمہ دار ہو سکتا ہے؟ ان علاقوں کے بڑے وڈیرے، ان علاقوں کے سیاستدان، اس کے علاوہ کوئی تیسرا ہرگز نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیاستدان جب ووٹ لینے کے لیے جاتے ہیں تو علاقے کے لوگ ان سے کیا مانگتے ہیں؟ کوئی اسکول مانگتا ہے، کوئی سڑک مانگتا ہے، کوئی نالیاں مانگتا ہے، کوئی اپنے مقدمات ختم کروانا چاہتے ہیں۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے علاقے کے لوگوں پر، اپنے مقامی لیڈروں سے وہ کس طرح کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ہمارے علاقوں میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ اسکول مانگ لیا، کالج مانگ لیا، ہاسپٹل مانگ لیا، لیکن کچھ علاقوں کے لوگ ان کی اپنی ترجیحات ہیں، خصوصی طور پر جنوبی پنجاب میں اگر وہاں پہ پسماندگی ہے، اگر وہاں پہ غربت ہے، اگر وہاں پہ ترقی نہیں ہوئی تو اس کے قصوروار یہی لوگ ہیں جن کو یہ لوگ ووٹیں دیتے ہیں۔ ہم عموماً مشاہدہ کرتے ہیں کہ وسطی پنجاب میں یا لاہور کے ارد گرد کے علاقوں میں اگر آپ جائیں تو وہاں پہ جو لوگ ہوٹلوں پہ کام کرتے ہیں، جو لوگ ورکشاپوں پہ کام کرتے ہیں، ان سے اگر بات کی جائے تو نوجوان یہ کہتے ہیں کوئی 6ٹھی جماعت سے بھاگا ہوا ہے، کوئی 8ویں جماعت سے بھاگا ہوا ہے، کسی نے میٹرک نہیں کیا۔ لیکن جیسے ہی آپ جنوبی پنجاب میں جاتے ہیں، سندھ کے اندرونی علاقوں میں جاتے ہیں تو وہاں پہ بہت سے نوجوان آپ کو ایسے ملیں گے جنہوں نے سکول کا منہ بھی نہیں دیکھا ہوتا۔ تو پھر کون ذمہ دار ہوا؟ ان کے والدین ذمہ دار ہوئے، یقینی طور پر ان کے والدین ذمہ دار ہیں، لیکن والدین بھی کتنے پڑھے لکھے ہیں، وہ کتنے باشعور ہیں۔ اگر وہ شعور کی منزل سے دور رہے ہیں تو اس کا ذمہ دار وہ لوگ خود اور ان کے بڑے نہیں بلکہ سب سے بڑے ذمہ دار وہاں کے وڈیرے ہیں جنہوں نے تعلیم کی طرف توجہ نہیں دی، ان لوگوں کو پسماندہ رکھا، تو ان لوگوں کو غربت سے نکالنے کی کسی قسم کی کوشش نہیں کی۔ بات ہم یہی کر رہے تھے کہ پاکستان کتنا زیادہ خوبصورت ہے۔ پاکستان کے پہاڑوں میں معدنیات ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، جپسم ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان میں روپی کے پہاڑ ہیں۔ یہ وہ پتھر ہے جو آپ کی گھڑیوں کے جول کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ بھی تولوں کے حساب سے، لاکھوں روپے تولوں کے حساب سے فروخت ہوتا ہے۔ بات ہم ختم کرتے ہیں یہاں پہ کہ پاکستان انتہائی زیادہ خوبصورت ہے۔ علاقوں کی مظلومیت، غربت کا رونا رونے والے محض پراپیگنڈا کرتے ہیں، پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے، اپنی مظلومیت دکھانے کے لیے، صرف اور صرف کسی مقصد کے تحت اپنی مظلومیت دکھانے کے لیے۔ تو اس کے ساتھ اجازت دیجیے، پاکستان کے حسن کو، پاکستان کی خوبصورتی کو ہم تھوڑی سی کاوش کر کے، تھوڑی سی کوشش کر کے 4 چاند مزید لگا سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔